बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का एक अहम मौजू वफाकी हुकूमत की मुशर्रफ पॉलिसी और आवाम के दुख। पाकिस्तान की मईशत संभल रही है, आवाम की मईशत दम तोड़ रही है। ये हमारा अहम मौजू है, लेकिन इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि गंडापुर जो कुछ बोल रहे हैं वो इजाज़त लेकर बोल रहे हैं या उन्हें हिदायत है कि वो इस तरह की बातें करें। ये सवाल खुद पीटीआई के अंदर उठ खड़ा हुआ है और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि गंडापुर जानबूझकर ऐसे बयानात देता है जिससे रियासत को इमरान खान पर मज़ीद सख्ती का मौका मिले। तो तर्जमा इसका ये हुआ कि गंडापुर इमरान की मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसी और के हुक्म की तामील कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा खराज तहसीन पेश करना है बिलावल भुट्टो को, जिन्होंने कम से कम अमेरिका में भारत की खारजा पॉलिसी को ज़मीन बोस कर दिया है और पाकिस्तान का केस बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। मौजू पर आने से पहले एक सवाल का जवाब जो मुझसे किया गया है। सवाल ये किया गया है कि कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान गैर ज़रूरी शय बन चुका है। तो इस पर सवाल ये है कि अगर इमरान खान इतना ही गैर ज़रूरी यानी गैर अहम बन गया है तो इसे रिहा कर देने में कौन सा रिस्क है? हुकूमत इसे रिहा क्यों नहीं कर रही, इसको रिहा करने से क्यों डरती है? ये अजीब सा सवाल है और जो कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है। हुकूमत को इमरान खान से कोई डर नहीं है। इमरान खान हुकूमत के लिए किसी ख़तरे का बास नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है कि फिर वो अंदर क्यों है, तो जवाब इसका ये है कि चोर, डकैत, उठाई गिरे, नौसरबाज, जेब कतरे, इस तरह के लोग गैर अहम होते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनको जेल में रखा जाता है, रिहा नहीं किया जाता, इन्हें इनके जुर्म की सज़ा मिलती है। इमरान खान को इस वक्त चोरी के जुर्म में सज़ा मिली है। चोरी बहुत बड़ी थी इसलिए सज़ा भी बहुत बड़ी है, लेकिन चोरी के साथ साथ इस पर मुल्क दुश्मनी और दहशत गर्दी का मुकदमा भी चल रहा है 9 मई का, जो अभी तय होना बाकी है। और इसमें जो इमरान खान को सज़ा होगी वो ज़्यादा इनके लिए तकलीफ़ दह होगी, क्योंकि ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है कि 9 मई की सारी प्लानिंग इमरान खान ने की थी और इसमें बुशरा बीबी इसकी शरीक थी और यानी दोनों ने ये मिलकर प्लान बनाया। और तीसरा जो बाहर बैठकर इन्हें हदायत दे रहा था और इन्हें नक्शों की मदद से मदद फराहम कर रहा था वो था जनरल फैज़ हमीद। तो इन तीनों को जो सज़ा मिलनी है वो बड़ी खौफनाक सज़ा होगी और उस सज़ा से भी माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये जो यहाँ एक खुशफहमियों का है कि इमरान खान को अगर फ़लाँ मुकदमे में ज़मानत मिल जाएगी तो वो रिहा हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये एक झूठ का व्यापार है। झूठ का व्यापार इस तरह के अगर आप वीडियो करेंगे तो उसको ज़ाहिर है पीटीआई के हामियों की एक बहुत बड़ी तादाद ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में बैठी है, जो इस तरह के हर प्रोग्राम को बड़े शौक़ से, तवज्जो से सुनती है और उन पर यकीन करती है। चुनांचे उनको अपनी तरफ राग़िब रखने के लिए और अपनी दुकान चलाते रहने के लिए इस तरह के राज लीक किए जाते हैं कि उधर से डील की ऑफ़र हुई थी जो इमरान खान ने ठुकरा दी। हकीकत में ये आने वाला वक्त तो क्या साबित करेगा, अभी से लोगों को मालूम होना शुरू हो गया है कि उस तरफ से डील की कोई पेशकश नहीं की जा रही। ये सीधा और सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है कि उस तरफ से ये मुतालबा आया है, लेकिन इमरान खान ने रद्द कर दिया है। दरअसल इमरान खान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो गया है तकरीबन 2 साल की कैद के बाद। और ज़हनी इंतशार का शिकार होकर वो ऐसे बयानात दे रहा है जिससे ख़ुद उसकी पार्टी भी परेशान है कि ये किस तरह के बयानात दे रहा है। इसके पिछले एक हफ़्ते के 2 ट्वीट्स को अगर आप पढ़ लें जो नेट पर दस्तयाब है तो आपको इसके ज़हनी इंतशार का पता चल जाएगा। तज़ाद बयानियाँ, अपने ही बयानात और दावों की तरदीद और जनरल आसिम मुनीर पर ज़ाती दुश्मनी का इल्ज़ाम, इस तरह की जो बातें हैं। तो खैर हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि बिलावल ने अमेरिका में वफूद से मुलाकातें की और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उन तक पहुँचाया और इस दौरे को
کامیاب قرار دیا گیا عالمی سفارتی حلقوں کی طرف سے، اور اس کے نتائج یہی نکلے کہ بلاول نے پاکستان کی آواز، پاکستان کا موقف اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے حوالے سے بہت ہی کارگر طریقے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچائی اور متاثر کیا، غیر ملکی حلقوں کو متاثر کیا۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو سیدھی سادھی یہ ہے کہ پاکستان کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا آفینسو انہوں نے شروع کیا، اس سے پہلے ہی دنیا میں پاکستان کے لیے حمایت بڑھ گئی تھی اور بھارت کے لیے گرم جوشی زیرو تک آ پہنچی تھی، جہاں تک ہوا کہ انڈیا کا وزیر خارجہ ماسکو پہنچا تو روس کے وزیر خارجہ نے انڈیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور ڈپٹی وزیر خارجہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ مل لو۔ تو بلاول نے ایک بہت ہی کارگر نکتہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کو ایٹمی جنگ سے ڈرایا اور بڑی کامیابی سے ایک بہت بڑی بات کہہ دی جو ادروائز کنوے کرنا بہت مشکل تھی اور اس پر اس کو داد دینا بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان میں ایٹمی وار ہیڈ نصب کیے جا سکتے ہیں، یہ ان کی صلاحیت ایسی ہے۔ اب اگر وہ میزائل پاکستان کی طرف پھینکتا ہے تو ہمیں کیا پتا کہ ان میں ایٹمی ہتھیار لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں، صرف 20 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اس میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بلاول نے اتنا کہا، اس سے زیادہ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب بڑا کلیئر تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر انڈیا نے ہم پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوگا کہ ان میں ایٹمی ہتھیار نصب ہے، اور 20 سیکنڈ کے اندر اندر ہم اپنے اندیشے کی بنیاد پر جوابی طور پر اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس میزائل انڈیا کی طرف داغ سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی جس کو عام طور پر کنوے کرنا بہت مشکل ہوتا کسی کے لیے بھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی ڈپلومیسی ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی۔ وہ بھی بڑے چلاک اور ذہین آدمی تھے، چاہے ان کی آمریت آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، لیکن بھارت کے معاملے میں انہوں نے بھی اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے سفارتی میدان میں بھارت کو چت کر دیا تھا۔ تو بلاول کے اس کام سے مجھے ضیاء الحق یاد آ گئے، اور عجیب و غریب ویسے لوگوں کو پاکستان کے جو لبرل حلقے ہیں اور جو پی ٹی آئی کا کیمپ ہے وہ بہت پریشان ہے اس بات پر کہ آخر یہ کیا دنیا میں جادوگری ہوگی، کون سا کالا جادو چل گیا کہ بھارت جس کی لابی ہم سمجھتے تھے کہ ناقابل تسخیر ہے، پتہ چلا کہ وہ اکیلا کھڑا ہے، اور پاکستان جس کا کوئی دوست ہی نہیں نظر آتا تھا ہمیں، یعنی پی ٹی آئی والوں کے کیمپ کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو پاکستان کا کوئی دوست نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس جنگ کے بعد پتہ چلا کہ دنیا میں دو قسم کے ملک ہیں، ایک وہ جو پاکستان کے دوست ہیں اور ایک وہ جو پاکستان کے دوست نہیں ہیں تو بھارت کے بھی دوست نہیں ہیں۔ دنیا میں اب یہ دو ہی قسم کے ملک ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہہ لیں، موجودہ قیادت کا، عسکری قیادت کا خلوص اور ان کی پاکستان دوستی اور ان کی محنت اور ان کی ذہانت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، پاکستان کے حق میں جو فضا بنی ہے اس کی توقع پاکستان کے حامیوں کو بھی نہیں تھی۔ گنڈا پور کا ایشو یہ ہے کہ اس نے عمران خان سے ملاقات کی اور پی ٹی آئی والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پی ٹی آئی میں جو کیمپ ہے علیمہ خام کا، اس کے کسی بھی آدمی کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن گنڈا پور 2.5 گھنٹے عمران خان سے ملا، اور کیا کہا یہ تو نہیں پتہ، لیکن گنڈا پور نے باہر آ کر پارٹی ورکرز کو مطمئن کرنے کے لیے ایک طوفانی اور شعلہ فشانی والی تقریر کی، بات چیت کی۔ 2 مواقع پر اس نے جو باتیں کی ان میں 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم عمران خان کو زور بازو سے رہا کرائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ اس مرتبہ اسلام آباد جائیں گے تو گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اچھا، جہاں تک وہ زور بازو والی بات ہے تو مجھے شیر مروت یاد آ گیا جس نے ایک جلسہ عام میں یہ بات کی تھی کہ ہم عمران خان کو گن پاور سے رہا کرائیں گے۔ اس کے بعد سے اب تک وہ اپنی گن ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے اپنی پگڑی ڈھونڈ رہا ہے، نہ پگڑی مل رہی ہے نہ گن مل رہی ہے۔ تو گنڈا پر نے دوسری بات جو کی ہے کہ وہ گولی کے جواب گولی سے دیں گے، گولی چلی تو گولی چلائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ گنڈا پر تو جلوس لے کر
آئے گا ہی نہیں، کوئی اور آئے گا، اگر آیا، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی آیا تو نمٹ لیا جائے گا۔ لیکن گنڈا پور یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس پر پی ٹی آئی کے اندر سے، اس پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں صرف پارٹی ورکرز کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہاں میں بھی پارٹی کا آدمی ہوں، میں بھی عمران خان کا عاشق ہوں، یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ باتیں وہ ان لوگوں کی اجازت سے کر رہا ہے جن کا اصل میں یہ آدمی ہے۔ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ کسی اور کا آدمی ہے، اور جس کا آدمی ہے اس سے اجازت لے کر یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس پر یہ گرہ لگائی کہ ان کی اجازت سے نہیں بلکہ ان کے حکم پر یہ باتیں کر رہا ہے، تاکہ اس کے ان بیانات کو بنیاد بنا کر عمران خان کا ناطقہ جیل میں اور بند کیا جا سکے۔ عمران خان بہت تکلیف میں ہے، کہتا ہے کہ 4 ہفتے ہو گئے میری بیوی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ بھئی تم نے ملاقات میں کیا کرنا ہے؟ جو بھی صلاح مشورہ کرنا ہے اس کا فائدہ تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو پھر صلاح مشورہ کرنے کا ایک بیکار عمل جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ حکومت نے تمہیں اس سے روک کر تمہارا وقت بچایا ہے۔ ذہنی انتشار نے عمران خان کو مریض کر دیا ہے، اور اس سے زیادہ بشرا بی بی کو مریض کر دیا ہے۔ ناظرین، جو افسوسناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی، پاکستان قرضوں کی ادائیگی کے قابل ہو گیا، پاکستان کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 20-22-23% تھا، اب وہ 4-5% سے بھی نیچے آ گیا ہے، سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے، باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں اور ملک کے لیے مفید ہیں۔ لیکن اس دوران عوام کی حالت پتلی سے پتلی ہو گئی۔ انفلیشن کم ہونے کا ترجمہ ہماری حکومت کے ایما پر لوگوں نے یہ کیا کہ مہنگائی کم ہو گئی۔ مہنگائی تو کم نہیں ہوئی، مہنگائی تو ان 5 مہینوں میں ریکارڈ بڑھی ہے۔ جو چیز اشیاء ضرورت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایسی چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں۔ مثال کے طور پر میں انجائنا کا مریض ہوں، اور انجائنا کی جو دوائی پچھلے سال 200 روپے کی تھی، اب وہ 400 روپے کی ہو گئی ہے۔ یعنی یہ جو لازمی چیزیں ہیں، کوئی لگژری والی چیزیں نہیں، کوئی تفریح طبع کے لیے، کام و دہن کے ذائقے کے لیے، یا قیمتی لباس خریدنے کی خواہش میں اگر آپ کہیں کہ بھی اتنا پیسے اگر مہنگے ہو گئے تو مت خریدو، یہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب کیا خیال ہے آپ کا کہ شیونگ کی جو کریم ہے وہ بھی لگژری آئٹمز میں آتی ہے، یا ٹوتھ پیسٹ ہے وہ بھی لگژری آئٹم میں آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اور آج جو سب سے زیادہ تشویشناک رپورٹ ہے، جس کا ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو پہلے اندازہ نہیں تھا، وہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں غریب آبادی کی شرح، یعنی جو انتہائی اور انتہائی سے کچھ کم غریب ہے، ایسے لوگ کہ جو 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں لیکن کپڑے نہیں خرید سکتے، اپنے بچوں کے لیے جوتے اسکول کے بیگ نہیں خرید سکتے، اپنی دوائیاں نہیں خرید سکتے، ان کی پرسنٹیج 44.7 ہو گئی ہے، یعنی کہ 45%۔ یہ ایک ریکارڈ گراوٹ ہے جو میرے خیال میں دنیا کے بہت کم ملک ایسے ہوں گے جن میں غربت کی یہ ہولناک شرح ہو۔ اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلد یہ شرح 50% تک ہو جائے گی، اس کے بعد یہ بڑھتی جائے گی۔ اور اس چیز کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، ایک حصہ تو وجہ کا کلیئر ہے کہ باجوہ نے، رحیل شریف نے، عمران خان نے جو اس ملک میں تباہی مچانا شروع کی 2014 سے، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، اور یہ صحیح اندازہ ہے۔ عمران خان تو ایسا آدمی تھا کہ جب وہ حکومت سے الگ ہوا تو پریشان بھی تھا، اداس بھی تھا، اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن کم سے کم ایک بات پر وہ مطمئن تھا کہ میں نے معیشت کو اتنا گہرا قبر میں گاڑ دیا ہے کہ اب کوئی حکومت اس کو بحال نہیں کر سکتی۔ یہ اسے تسلی تھی اور یہ اس کا واحد اطمینان تھا۔ اور اس کارنامے میں رحیل شریف بھی اس کا ساتھی تھا، جنرل پاشا بھی اس کا ساتھی تھا، جنرل ظہیر الاسلام بھی اس کا ساتھی تھا، جنرل فیض بھی اس کا ساتھی تھا، اور باجوہ بھی۔ تو یہ سارے لوگ مل کر ذمہ دار ہیں جو تباہی عمران خان نے مچائی۔ لیکن اس کریڈٹ کا تھوڑا سا حصہ آپ خود طے کر لیجئے کہ یہ تھوڑا سا حصہ کتنا ہونا چاہیے، 20%، 25%، موجودہ حکومت کے سر بھی جاتا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے اقتصادی، وہ ہو بہو مشرف کی اقتصادی پالیسی کا چربہ ہے۔ مشرف کی اقتصادی پالیسی کیا تھی؟ جب وہ ریفرینڈم کرانے کے بعد پاکستان کا صدر بن گیا تھا، یعنی جب اسے فوج کی وہ طاقت حاصل نہیں رہی تھی، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ قاف لیگ کے سہارے ملک پر تاحیات حکومت کرے گا۔ جب وہ یہ خواب دیکھ رہا تھا تو اس نے ایک معاشی پالیسی بنائی جس کا بنیادی پتھر یہ تھا کہ مراعات یافتہ طبقے کو اتنی زیادہ مراعات دو کہ وہ مجھے لازم و ملزوم سمجھ لیں، اور میری جدائی کا، حکومت سے میری علیحدگی کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہ آنے پائے، کیونکہ اتنی مراعات پھر کون دے گا۔ اور غریبوں سے اتنا زیادہ وصول کرو، ٹیکس وصول کرو، مہنگائی کے ذریعے ان سے چیزیں وصول کرو کہ وہ کسی ایجیٹیشن کے قابل ہی نہ رہیں۔ وہ یعنی سب سے بڑا طبقہ، بلکہ وہ طبقہ جو سڑکوں پر آ کر تحریک چلاتا ہے اور حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے، وہ ہے مڈل کلاس۔ اب پاکستان میں جو مڈل کلاس ہے وہ دراصل لوئر مڈل کلاس کا نام ہے، کیونکہ اپر مڈل کلاس بتدریج مراعات یافتہ طبقے میں شامل ہوتے ہوتے اپر کلاس کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ تو اب حقیقت میں لوئر مڈل کلاس ہی پاکستان میں مڈل کلاس ہے، جس کو دن بدن غریب کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کی وہی مشرف پالیسی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ حکومت میں آئے عمران خان کی چھٹی کے بعد اور پھر الیکشن کے بعد، تو انہوں نے مراعات یافتہ طبقے کی مراعات میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ، ججوں کی تنخواہوں میں اضافہ، وفاقی وزیروں، سفیروں، مشیروں، معاونین خصوصی، پارلیمانی سیکریٹری، ان کی مراعات میں اضافہ، سینئر ترین جو اپنے ایگزیکٹو کے افسر ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ، یہ محض ایک حصہ ہے۔ اصل میں اس سے بھی زیادہ مراعات یافتہ طبقے کو دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کی آئی پی پیز کو حکومت 2000 ارب روپے دے رہی ہے، اور یہ 2000 ارب روپے لوئر مڈل کلاس اور غریبوں سے وصول کیے جا رہے ہیں کہ 200 یونٹ پر اگر آپ نے بجلی خرچ کی ہے تو ٹھیک، اگر 201 یونٹ ہو گیا تو اس ایک یونٹ کی قیمت 5000 روپے ہوگی۔ ایک یونٹ بجلی کا 5000 روپے کا۔ اور پھر جو ایک مکان میں اگر دو بھائی دو الگ الگ گھر بنا کر رہتے ہیں، ایک مکان میں دو بھائی دو گھر، یہ ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگرچہ اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ غربت اتنی ہو گئی کہ لوگ اپنا مکان نہیں بنا سکتے۔ ایک ہی مکان میں دو دو بھائی اور چار چار فیملیاں، یعنی کوئی کزن بھی آ گیا اس کو اوپر والا فلور دے دیا، اس کو اور کزن کوئی آ گیا اس کو اوپر والا فلور دے دیا، 4 فلور بنا لی اور 4 مکان ایک اور گھر 4۔ تو جو دو بجلی کے 2 میٹر لگوائے گا وہ گویا کہ پاکستان سے غداری اور دشمنی کا مرتکب ہوگا، اس کے ساتھ ایسا عبرتناک سلوک کیا جائے گا۔ یہ ہے موجودہ حکومت کی پالیسی۔ میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ ان کو غریب کش پالیسی چلانے کی اور مراعات یافتہ طبقے کو نوازنے کی مجبوری کیا ہے۔ مشرف کے سامنے تو ایک پلاننگ تھی کہ مجھے تاحیات صدر رہنا ہے اور اس کے لیے مجھے مراعات یافتہ طبقے کی حمایت چاہیے، اور عوام کو، مڈل کلاس کو، لوئر مڈل کلاس کو کچلنا ضروری ہے۔ موجودہ حکومت تو کمزور نہیں ہے، اس کو تو پوری طاقت حاصل ہے، اور بالکل یہ کلیئر پریڈکشن ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی پارلیمانی حکومت ہوگی جو 5 سال کی مدت وزیر اعظم سمیت پوری کرے گی۔ اس سے پہلے تو نہ پارلیمنٹ مدت پوری کرتی تھی نہ وزیر اعظم۔ پھر ایک دور آیا جس میں پارلیمنٹ تو مدت پوری کرتی رہی لیکن وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کے وزیر اعظم سمیت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اس کے پیچھے ریاست کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، اور عوام کے مؤثر طبقات کی حمایت بھی اسے حاصل ہے۔ تو اس سے ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ غریبوں کا اس طرح قتل عام کیا جائے، لیکن وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اب 45% کے لگ بھگ آبادی غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو آنے والے وقتوں میں یہ تعداد بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ مہنگائی میں کمی ہونے کے بجائے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کی
بنیادی اشیاء جن کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ان کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرح کے مافیاز کو ایک قسم کی حکومت نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ آپ جتنی چاہیں قیمتیں بڑھائیں۔ اب اس منظر نامے میں ہوگا کیا؟ مسلم لیگ نون اور پہلے میں ایک بات کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے بات کر دوں کہ پاکستان میں نواز شریف واحد وزیر اعظم تھے جن کے دور میں شرح غربت کم ہو کر 25-24% کے قریب آ گئی تھی۔ مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس کے آس پاس تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی حکمران ایسا نہیں آیا جس کے دور میں غربت کم ہوئی ہو، اور اب تو ایک الٹی گنگا چلا دی ہے مسلم لیگ نون نے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی سوچ یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاسی وارث مریم نواز ہوں گی، لیکن اور اس کے امکانات موجود ہیں، مخفی ہیں لیکن موجود ہیں۔ اگر مریم نواز کی حکومت پنجاب میں جس طرح کے ترقیاتی کام کر رہی ہے، اپنی کمزور پبلسٹی مہم کے باوجود عوام میں، کم سے کم شہری عوام میں اس حکومت کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ دیہات میں ناراضگی ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ وفاقی حکومت کی وہ گندم پالیسی ہے۔ لیکن اگر یہ غریب کش پالیسی جاری رہی تو یہ مریم نواز کے ان مثبت اقدامات کو نفی میں بدل دیں گی اور ان کے کیے کرائے پر بھی پانی پھیر دیں گی۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں متبادل قیادت کہاں سے آئے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔